नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आईनी तरमीम के मामले में आने वाले एक नए ट्विस्ट 6 अरकान ISI 57 सेकंड की एक इंतहाई तकलीफदेह नोयत की वीडियो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अडयाला जेल में होने वाले एक दिलखराश वाक़े और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे और साथ ही अपने व्यूअर से ये कहेंगे कि फायर वॉल हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सकें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब, जस्टिस फायज ईसा और एक जज के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। यह खबर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने नशर किया है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत यानी फौजी क़यादत का हवाला दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब और जस्टिस फायज ईसा का रेफरेंस भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले नुक्ते में यह इंकशाफ किया गया कि यह कठपुतली हुकूमत असल में किस जज को जस्टिस मंसूर अली शाह को नजरअंदाज करके चीफ जस्टिस बनाना चाहती है। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जिन 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा, इनमें एक नाम जस्टिस मंसूर अली शाह होगा, दूसरा नाम जस्टिस मुनीब अख्तर का होगा और तीसरा नाम हैरान कुन तौर पर जस्टिस याहिया आफरीदी का होगा। इसी खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर एक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। इस मकसद के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई, यह कमेटी जो है यह वज़ीर-ए-आज़म को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी और फिर सदर से चीफ जस्टिस के नाम की मंजूरी दी जाएगी। यानी एक जाली वज़ीर-ए-आज़म और एक कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म के हाथ में यह अख्तियार आ जाएगा कि वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस जो है उसको तैनात करें। लेकिन उसके बाद इस खबर के आखिरी नुक्ते में यह बताया गया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत असल में किस जज को चीफ जस्टिस बनाना चाहती है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो जस्टिस फायज ईसा के बाद 2 सबसे सीनियर जजेस हैं, इनको नजरअंदाज करके किस जज को चीफ जस्टिस बनाने का प्लान बनाया गया। इस खबर के आखिरी नुक्ते में यह तासुर बना दिया गया कि हुकूमत इस वक्त जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाना चाहती है। लेकिन यहां पे ISI और अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ होने वाले एक इंतहाई तकलीफदेह वाक़े के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। यह आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या 2 बड़े इंकशाफात किए गए हैं, ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में साहिबजादा हामिद रजा ने यह इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं, इनको शेव की इजाजत नहीं दी गई और उनकी दाढ़ी साहिबजादा हामिद रजा साहब की दाढ़ी जितनी बड़ी हुई है। उसके बाद दूसरे इंकशाफ में यह बताया गया कि इमरान खान साहब को जेल में वर्जिश के लिए साइकिल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई और इसी तरह इमरान खान साहब तक अखबारात और टीवी की रसाई बंद कर दी गई। इमरान खान साहब को इंतहाई मुजरे सेहत खाना फराम किया गया और उसके बाद इमरान खान साहब को वॉमिटिंग भी हुई, इमरान खान साहब को बदहजमी का सामना भी करना पड़ा और इमरान खान साहब को कैदे तन्हाई में रखा गया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और तकलीफदेह इंकशाफ किया गया। इस इंकशाफ में बताया गया कि इमरान खान साहब के इल्म में यह नहीं लाया गया कि उनकी बहनों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, उनकी बहनों को किस जेल में रखा गया है और उसके बाद यह भी बताया गया कि इमरान खान साहब को मेंटली टॉर्चर किया गया है। इमरान खान साहब के सेल की बिजली 5 दिन तक बंद रखी गई और साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि मैं हलफ उठा के कहता हूं कि मैं जो बातें आपको बता रहा हूं, ये बातें और ये तमाम जो इंकशाफात कर रहा हूं, ये खुद मैंने ऑब्जर्व किए हैं अडयाला जेल में। जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें हुई तो ये तमाम सबूत, शवाहिद और इतलात मुझ तक पहुंची। लेकिन इसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर
اور عمران خان صاحب کے متعلق الگ سے ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی۔ عمران خان صاحب نے دو ایسے انکشافات کیے یا دو ایسے جملے بولے جنہیں پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا۔ یہ دونوں جملے مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف کے پہلے حصے میں فوجی قیادت کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے دو ٹوک انداز میں پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ ہدایت کی کہ میری فکر مت کرو، چاہے میرا فوجی ٹرائل ہو جائے، چاہے یہ مجھے فوجی حکام کے حوالے کر دیں، میری پرواہ مت کرو، میں ظلم برداشت کر رہا ہوں، آئندہ بھی کر لوں گا، میں کھڑا ہوں، میری پی ٹی آئی کی قیادت اور عوام بھی کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے اپنے دوسرے پیغام میں یہ کہا کہ قوم باہر نکلے، احتجاج کے بغیر حقیقی آزادی ممکن نہیں۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب اور جنرلز کے متعلق ایک اور تکلیف دہ خبر سامنے آئی اور اس سے جڑی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے۔ اب اس ویڈیو میں جاوید ہاشمی صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ جس طرح سے بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی، اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی پھانسی کا پھندا پہنایا جائے اور نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری میسر ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان رات گئے تک پھندے میں نہیں آ رہے تھے۔ اور اس کے بعد جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی تو میں جرنیلوں کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے پٹی اتارو، آگے اندھا کنواں ہے۔ لیکن یہاں پہ آئی ایس آئی اور پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی زین قریشی کی اہلیہ کے متعلق ایک تکلیف دہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کیا ہے، لیکن پاکستانی میڈیا چینل نے اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کو مکمل طور پر دبا دیا۔ ہم مختصراً آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا ہے اور یہ خبر کیا ہے۔ اب اس ویڈیو میں زین قریشی کی جو ہمشیرہ ہیں، جو کہ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی بھی ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ زین قریشی کی اہلیہ کو اغوا کر لیا گیا۔ انہوں نے تاثر یہ دیا کہ یہ اغوا خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کی جانب سے کیا گیا، اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ زین قریشی خود بھی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ زین قریشی اب خود روپوش ہو گئے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ انہیں بھی اغوا کر کے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ لے لیا جائے۔ لیکن اسی دوران اس پورے معاملے میں ایک اور ٹوسٹ بھی آیا، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ کچھ صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جس طرح سے زین قریشی کی اہلیہ کو اغوا کیا گیا، تو اس کے بعد زین قریشی نے اب دباؤ کے تحت اس جعلی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن یہاں پہ آئی ایس آئی عمران خان صاحب اور اس جعلی آئینی ترمیم کے متعلق ایک اور بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور اس معاملے میں جو ایک بڑا ٹوسٹ آیا ہے، اس ٹوسٹ کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ اب وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی ایک بڑا اعلان کیا ہے، اور اس اعلان میں یہ کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے اگر پی ٹی آئی کا کوئی رکن یہ جواز بنائے گا کہ اسے اغوا کیا گیا یا اس پر تشدد کیا گیا، تو یہ جواز قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی کوئی پی ٹی آئی کا رکن ایوان میں موجود ہوگا، یعنی اسمبلی میں یا سینٹ میں موجود ہوگا، تو اس وقت تو اس کی کنپٹی پر کوئی بندوق نہیں ہوگی، وہ ایوان میں ببانگے دول بتائے کہ کس طریقے سے اس پر تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دے۔ اور اگر کسی نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تو چاہے وہ اغوا یا تشدد کا جواز بنائے، وہ ہر صورت میں غدار تصور ہوگا، اور پی ٹی آئی میں دوبارہ اس کو کسی بھی طور قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کے دو سینیٹرز کی غداری کے متعلق بھی ایک تکلیف دہ خبر آئی ہے، اور ان دونوں سینیٹرز کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اپنے ویور سے یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو خبر ہم ان کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس پر شائستگی کے ساتھ کامنٹ کر کے اپنی آراء کا اظہار بھی کریں۔ اب جن دو سینیٹرز کے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے دباؤ یا آپ یہ کہہ لیں کہ بھاری رقوم کے عوض اپنا ووٹ بھیج دیا ہے، ان میں سے پی ٹی آئی کی ایک خاتون سینیٹر ہیں۔ ان کی ایک ویڈیو اس سے پہلے وائرل ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے ایک بچے کو اغوا کر لیا گیا، یعنی سینیٹر ڈاکٹر زرکا۔ اب سینیٹر ڈاکٹر زرکا کے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گی، اور اب تک ڈاکٹر
زرکا کی جانب سے اس کی کوئی تردید نہیں آئی. اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی جانب سے ڈاکٹر زرکا کے خلاف ایک کیمپین بھی چلائی جا رہی ہے. دوسری جانب ایک اور سینیٹر کے متعلق بھی پتا چلا ہے کہ اب انہوں نے اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے. اب یہ جو دوسرے سینیٹر ہیں ان کا نام ہے سینیٹر فیصل سلیم, اور ان کے متعلق اب یہ معلومات آئی ہیں کہ انہوں نے بھی کسی دباؤ کے تحت یا کسی سمجھوتے کے تحت آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے رضامندی ظاہر کر دیا ہے. لیکن یہاں پہ جی ایچ کیو اور ارکان پارلیمنٹ کے اغوا کے متعلق بھی ایک حساس نوعیت کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا, لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو اور اس خبر میں کیا ہے. اب یہ خبر اس وقت آئی جب جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم نوعیت کی خبر آئی, اور عمران خان صاحب نے ایک ہنگامی پیغام جاری کیا. اس پیغام کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اور میرا پورا خاندان اپنے مقصد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں 100 سال بھی جیل گزارنے پڑے ہم گزاریں گے, لیکن قوم کی جو عزت ہے اس پر کوئی سودا بازی نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس کے بعد معروف سینئر صحافی حامد میر صاحب نے اسٹیبلشمنٹ, جسٹس فائز عیسیٰ اور شہباز شریف کی حکومت کے متعلق ایک اہم انکشاف کیا. حامد میر صاحب نے اپنے انکشاف کے پہلے حصے میں فوجی قیادت کا ریفرنس دیا, اور اسی طرح حامد میر صاحب نے موجودہ حکومت کا حوالہ بھی دیا. اس کے بعد حامد میر صاحب نے یہ کہا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں یہی پاکستان کے چیف جسٹس بنیں گے. لیکن اس پوری صورتحال میں جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے, کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق اب پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا ہے کہ چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار تبدیل کرنے کے لیے اب پی ٹی آئی کسی بھی قانون سازی کا حصہ نہیں بنے گی, اور اگر کسی سیاسی جماعت نے اس طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ایک بہت بڑی وکلاء کی تحریک جو ہے یہ اس سیاسی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلائی جائے گی. لیکن اس پوری صورتحال میں اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کا بھی ایک اور ہنگامی جو بیان ہے یہ جاری کیا گیا ہے. اب اس بیان میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ میں وقت کے یزید کی بیعت نہیں کروں گا, اپنی قوم کی عزت, آزادی اور خود مختاری پر کسی بھی صورت سودا بازی نہیں کروں گا. میرے متعلق اور پی ٹی آئی کے متعلق جو افواہیں جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہیں ان پر قوم دھیان نہ دھرے. لیکن اس پوری صورتحال میں جی ایچ کیو اور ارکان پارلیمنٹ کے اغوا کے متعلق بھی ایک الگ سے ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اس ویڈیو نے بھی سوشل میڈیا پر بڑا طوفان کھڑا کیا ہے. اب اس ویڈیو میں جی ایچ کیو کے ترجمان سمجھے جانے والے فیصل واؤڈا جو کہ زبردستی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر اور پیپلز پارٹی کے ارکان سے ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہوئے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہم نے, یعنی ہم سے مراد یہ ہے کہ خفیہ ایجنسیوں نے یا اس کٹ پتلی حکومت نے اگر ارکان پارلیمنٹ کو اغوا کیا ہے, اگر ارکان پارلیمنٹ کو پیسے دیے ہیں, اگر ارکان پارلیمنٹ پر تشدد کیا ہے تو آپ لوگوں نے جو سمجھنا ہے سمجھ لیں, یہ ترمیم ہر صورت میں ہو گئی. یعنی وہ یہ مان رہے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور یہ کٹ پتلی حکومت چاہے ارکان پارلیمنٹ کو اغوا کرنا پڑے, چاہے ان پر تشدد کرنا پڑے, چاہے ان کو پیسے دے کر خریدنا پڑے, ہر صورت میں یہ آئینی ترمیم کروائی جائے گی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری ریاست شہباز شریف اور شریف خاندان کو مسلط رکھنے کے لیے کس طرح سے عالمی سطح پر اپنے لیے ایک بدنامی جو ہے یہ ریاست کے نام کے اوپر ایک آپ کہہ لیں کہ اس کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے. لیکن دوسری جانب پارلیمنٹ کے سامنے بھی بڑے غیر معمولی مناظر جو ہیں یہ دیکھنے میں آیا ہیں, کیونکہ اس جعلی آئینی ترمیم کی منظوری سے پہلے پولیس کی بھاری نفری جو ہے یہ پارلیمنٹ کے سامنے تعینات کی گئی. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پارلیمنٹ میں کوئی بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے, اور اسی دوران اب پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں نے یہ کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ڈی چوک پر کال دی جائے اور ڈی چوک پر ایک نیا احتجاج شروع کیا جائے. اب اس پوری صورتحال میں کچھ صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو جعلی آئینی ترمیم ہے اس کے لیے جو اغوا کے واقعات ہوئے, اس کے لیے جس طرح سے ارکان پارلیمنٹ پر تشدد کیا گیا, یہاں تک کہ اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے جو ارکان ہیں ان کو بھی اغوا کیا گیا, اس کے باوجود یہ جو آئینی ترمیم ہے ان صحافیوں کے مطابق کم سے کم
3 ووٹ سے ناکام ہو جائے گی اور اغوا شدہ ارکان جو ہیں یہ ایوان میں آ کر یہ سرپرائز دے سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں یا یہ انکشاف کر سکتے ہیں کہ انہیں تو اغوا کیا گیا تھا، ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں، لیکن آخری وقت میں شاید وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دیں۔ یہ کچھ صحافیوں کا دعویٰ ہے، میرے ذرائع نے اس خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔